अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। हम भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आज की मिरेकल स्टोरी शेयर करने से पहले मैं हमारे मेंबर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ और हमारे मेंबर्स के इन क्वेश्चंस को मैं आप सबके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि शायद आप सब में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। और वो क्वेश्चन ये है कि आप ही हमें हमारे वज़ाइफ का रिज़ल्ट कब मिलेगा, हमारी लाइफ में कब मिरेकल होगा और हमारी दुआएं कब कबूल होंगी। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब हम अल्लाह पे यकीन पैदा करेंगे जब ही हमारे वज़ाइफ से हमें रिज़ल्ट मिलेंगे, हमारी दुआएं भी कबूल होंगी और हमारी लाइफ में मिरेकल्स भी होंगे। अल्लाह पे यकीन करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ज़बान से कह दें कि मुझे अल्लाह पे बहुत यकीन है, बल्कि अल्लाह पे यकीन हमारे अमल से ज़ाहिर होता है। एक तरफ तो हम वज़ाइफ करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सोच रहे होते हैं कि ये कब होगा और कैसे होगा। तो जब कब और कैसे जैसे वर्ड्स हमारे माइंड में आते हैं तो फिर हम उनके जवाब ढूंढने लगते हैं और अक्सर उनके जवाब ढूंढते ढूंढते हम नाउमीदी और मायूसी की तरफ जाने लगते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि अनजाने में हम अपने हालात से मायूस नहीं हो रहे, बल्कि हम अल्लाह की ज़ात से मायूस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे हालात को बदलने पर अल्लाह ही कादिर है। ये सब शैतान के बहकावे हैं जो हमें नाउमीदी और मायूसी में मुब्तला करता है और अल्लाह को मायूसी सख्त नापसंद है। जब हम वो काम करेंगे जो अल्लाह को नापसंद है तो हम कैसे अल्लाह से करीब हो सकते हैं। और यही शैतान की चाल होती है कि हमारे दिल में मुख्तलिफ तरीक़ों से वसवसे डालकर हमें अल्लाह से दूर करे। इसीलिए जब भी अल्लाह से दुआ मांगे कभी ये नहीं सोचें कि ये दुआ कब कबूल होगी और कैसे होगी, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि हमें कौन सी चीज़ किस वक्त मिलना बेहतर है और कैसे मिलना बेहतर है। कभी देर होने की वजह ये भी होती है कि अल्लाह हमें सही वक्त पर और हमारे लिए बेहतर करके देना चाहते हैं। जब हम कोई दुआ करने के बाद भी यही सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, तो इसका मतलब हमने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया ही नहीं। क्योंकि अगर हम अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारा मामला कैसे हल होगा। इसीलिए अपने मामले अल्लाह के हवाले करने की आदत डालें। अपनी परेशानी, अपनी हाजात और अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के हवाले कर दिया करें और अल्लाह से ये दुआ मांगा करें कि या अल्लाह, मैं तेरी बहुत कमज़ोर बंदी हूँ, मैं नहीं जानती कि मेरी ये दुआ या मेरी ये मामला कैसे हल होगा। या अल्लाह, मैं अपना ये मामला आपके हवाले करती हूँ, बस आप मेरी मदद कर दीजिए और मेरा ये मामला हल कर दीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे हो सकता है। या अल्लाह, आपसे ज़्यादा बेहतरीन मदद करने वाला और आपसे ज़्यादा बेहतरीन तदबीर करने वाला कोई नहीं है। आप ही बेहतरीन रास्ता बनाने वाले हैं और आप ही बेहतरीन असबाब पैदा करने वाले हैं। बस मेरे लिए बेहतरीन असबाब पैदा कर दें और मेरे लिए रास्ते आसान कर दें। आमीन। और ऐसे दुआ मांगने के बाद जो भी आपके दिल में वसवसे आते हैं या नेगेटिव क्वेश्चंस आपके दिमाग में और दिल में आते हैं, उन्हें बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें और अपना मामला अल्लाह पे छोड़कर रिलैक्स हो जाया करें। क्योंकि जब हम अल्लाह की ज़ात पर ऐसा यकीन करते हैं तो अल्लाह हमारे यकीन को कभी नहीं तोड़ता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की तमाम हाजात, दुआएं
اور ضروریات آپ کے حق میں بہتر کر کے جلد سے جلد قبول کرے، اور آپ سب کی لائف میں جلد ہی وہ میریکل ہو جائے جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں آج کی میریکل اسٹوری کی طرف۔ جلد ہی وہ میریکل ہو جائے آج کی ہماری اسٹوری ہمارے ایک بھائی کی اسٹوری ہے۔ آمین ثم آمین۔ اسے سن کر آپ کو بھی احساس ہوگا۔ اب چلتے ہیں آج کی میریکل اسٹوری۔ آج کل کے دور میں بھی ایسے لڑکے موجود ہیں جو بغیر کسی غرض کے سچی محبت کرتے ہیں۔ اسے سن کر آپ کو بھی احساس ہوگا کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے لڑکے موجود ہیں جو بغیر کسی غرض کے خوش اور آباد رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی اور آپ کی پوری ٹیم کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیسی ہیں آمین۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں کہ میں اپنی کزن کو بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا، پوری ٹیم کو، اور وہ بھی مجھے لائک کرتی تھی۔ ہر ٹائم ہم دونوں ساتھ ہی رہتے تھے۔ گیم کھیلتے ہوئے کبھی ٹیم بنانی ہوتی تو وہ میری ہی ٹیم کو سلیکٹ کرتی تھی۔ ہمارا اسکول اور کالج بھی سیم ہی تھا۔ وہ مجھ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی اور مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بچپن سے ہی کبھی اس کے ساتھ فرینڈز والی فیلنگ نہیں آئی۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے، اسی لیے کبھی اسے یا مجھے کسی اور فرینڈ کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، گھر بھی ایک ہی تھا، بس پورشن ڈفرینٹ تھے، اس لیے گھر میں بھی ہمارا ٹائم ایک ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور میری ماما اور میری چچی کی بہت اچھی بانڈنگ تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ ہم دونوں بچپن سے ہی ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے کبھی کسی نے کوئی روک ٹوک نہیں لگائی۔ ہماری یونیورسٹی بھی سیم ہی تھی، بٹ ڈفرینٹ سبجیکٹس کی وجہ سے اس کا کیمپس ڈفرینٹ تھا۔ اسٹارٹنگ تو وہ بہت اپسیٹ ہوئی، اس کا کلاس میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ دل تو میرا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن میں اس کی طرح ایکسپریسو نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ایکسپریسو تھی، اپنی فیلنگز بہت جلدی ایکسپریس کر دیا کرتی تھی۔ کچھ ٹائم میں مجھے اور اسے اکیلے جاتے ہوئے عادت ہو گئی۔ یونیورسٹی کے کچھ منتھس گزرنے کے بعد مجھے فیل ہونے لگا کہ وہ اپنے کیمپس سے لیٹ نکلنے لگی ہے، اور اس نے ہمارے پورشن میں آنا جانا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ اور کبھی میں اس کے پورشن میں جا کے پوچھتا تو پتہ چلتا کہ روم لاک کر کے اسٹڈی کر رہی ہے، اور کبھی وہ سو رہی ہوتی تھی، ورنہ پہلے ہر ٹائم یا تو وہ ہمارے پورشن میں ہوتی یا میں اس کے پورشن میں ہوتا تھا۔ اور جب 2-4 بار میں نے یہ بات اس سے بولی تو اس نے مذاق میں ٹال دی اور کہنے لگی کہ میری اتنی عادت نہیں ڈالو، مجھے تو لگتا ہے کہ جب میں شادی ہو کے اس گھر سے رخصت ہوں گی تو میری ماما سے زیادہ تم رو رہے ہوگے۔ تو میں نے اسے کہا کہ فیوچر کس نے دیکھا ہے، کیا پتہ تمہیں رخصت ہو کے کہیں اور جانا ہی نہ پڑے۔ میری اس بات پر وہ بہت ہنسی اور کہنے لگی معاف کر دو مجھے، اپنی لائف سے بہت پیار کرتی ہوں میں، بچپن سے تمہاری یہ شکل دیکھتی آ رہی ہوں اور آگے میرا یہ شکل دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم کافی دیر اس بات پہ مذاق کرتے رہے۔ مجھے لگا کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہا ہوں، بزی ہی ہوتی ہوگی، ورنہ وہ مجھے کیوں اگنور کرے گی۔ یونیورسٹی کا فرسٹ ایئر گزرنے کے بعد ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ایک کلاس میٹ نے اسے پرپوز کیا ہے، اور اس کا کلاس میٹ اسے ڈے 1 سے ہی لائک کرتا ہے، اور اسے بھی وہ پسند ہے۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے بالکل بلینک ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولوں اور کیسے ریئیکٹ کروں۔ میں نے تو آج تک اس کو کبھی کسی اور کے ساتھ سوچا ہی نہیں تھا، اور آج اس کے منہ سے
अचानक किसी लड़के का नाम सुनना और उसके लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार करना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। आज तक उसके मुंह से उसकी किसी फीमेल फ्रेंड तक का नाम नहीं सुना, क्योंकि वो हमेशा यही कहती थी कि मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और फ्रेंड की नीड नहीं है। वो बहुत एक्साइटेड थी और मेरे रिएक्शन का वेट कर रही थी। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मामा की कॉल का बहाना करके वहाँ से उठ गया और अपने पोर्शन में आ गया। अपने पोर्शन में आने के बाद मैं बहुत बेचैन रहा और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात इस बारे में सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उठकर वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरी मदद कर दे, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं सो गया और सुबह उठ के मेरे माइंड में जो बात सबसे पहले आई वो यही थी कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती और मेरी मोहब्बत बिल्कुल भी खुद गर्ज नहीं है। मैं उसकी खुशी में खुश रहूँगा और वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती है। मैं उसका ये ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा और हर सिचुएशन में उसका साथ ज़रूर दूंगा। यूनिवर्सिटी जाने के लिए जब मैं उसे लेने गया तो उसका मूड बहुत ख़राब था। मैंने रास्ते में जब उसके ख़राब मूड की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो मुझसे बहुत नाराज़ है। कल उसने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी बात मुझसे शेयर की और मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। पूरी रात गुजर गई और मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और ना ही उससे कुछ पूछा। खैर, मैंने उसे किसी भी तरह मनाया और कहा कि मुझे आज उस लड़के से मिलवाना। जब मैं उस लड़के से मिला तो मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। लड़के दूसरे लड़कों की बहुत अच्छी तरह से नेचर समझ लेते हैं। वो मुझे फ्लर्ट टाइप लग रहा था। यही बात जब मैंने अपनी कज़न को बताई तो वो उसे मेरा वहम कहने लगी और कहने लगी कि एक बार मिलने से ही तुम कैसे जज कर सकते हो, 2-4 बार मिलोगे तो तुम्हें भी वो अच्छा लगने लगेगा। मैंने अपनी कज़न से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचे या उसे ये लगे कि मैं उस लड़के से जेलस हो रहा हूँ। लेकिन मैं उस लड़के की इंक्वायरी में लग गया। मैंने फील किया कि जब मैं उससे मिलता हूँ तो वो मुझे इग्नोर करता है और उसे मुझसे मिलना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है और वो मुझसे मिलने से अवॉइड ही करता था, लेकिन शायद मेरी कज़न की ज़िद की वजह से मिलता था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे उसके घर का एड्रेस वगैरह पूछा कि वो कहाँ रहता है, किस एरिया में रहता है, उसका घर, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और उसने मेरी कज़न के सामने होने की वजह से मेरी हर बात का जवाब दे दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मेरी कज़न हमारे साथ ना होती तो वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि फिर वो मुझसे पूछने लगा कि तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो, मेरी इतनी डिटेल क्यों ले रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि मेरी कज़न तुम्हें पसंद करती है, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और इसकी फैमिली में मैं ही बात करूँगा तो उन्हें डिटेल तो बतानी होगी। जब मुझे ही डिटेल नहीं पता होगी तो मैं उन्हें क्या बताऊँगा। इस बात पर वो कहने लगा कि तुम तो बहुत आगे की सोच रहे हो, जब ये टाइम आएगा तो देख लेंगे। मुझे उसकी ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन मैंने अपनी कज़न की वजह से कुछ नहीं कहा।
اس بات پہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن بہت ڈسٹرب بھی رہتا تھا۔ ایک دن آپ کا چینل دیکھا، آپ سے کانٹیکٹ کیا اور آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی۔ آپ نے مجھے وظیفہ دیا اور کہا کہ جو اس کے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ وہی ہوگا۔ آپ یقین سے وظیفہ کریں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ اور میں نے آپ کا دیا ہوا وظیفہ اسٹارٹ کر دیا۔ ایک دن وظیفہ کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس لڑکے کی کمپلیٹ ڈیٹیل نکلوانی چاہیے کہ وہ لڑکا اچھا بھی ہے یا نہیں، میری کزن کی مجھ سے شادی ہو یا نہیں، لیکن ایسے لڑکے سے بھی نہیں ہو جو اس کے لائق نہیں ہے۔ میرا ایک کلاس میٹ اسی ایریا میں رہتا تھا جہاں وہ لڑکا رہتا تھا، تو میں نے اس لڑکے کی انکوائری اس اپنے کلاس میٹ سے کرنے کو کہا۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں کچھ اچھی ڈیٹیل نہیں دی۔ اس نے بتایا کہ اس کے ایریا میں اس لڑکے کا کوئی اچھا نام مشہور نہیں ہے، وہ بہت بڑا فلرٹ ہے، کافی لڑکیوں سے اس کے افیئرز بھی رہ چکے ہیں۔ میں نے اپنے کلاس میٹ سے پوچھا کہ اسے اتنی ڈیٹیل سے اس لڑکے کے بارے میں کیسے پتہ چلا، تو اس نے بتایا کہ میرا ایک کزن اس کا نیبر ہے اور اس کا کافی کلوز فرینڈ بھی ہے، اسی سے مجھے یہ ساری انفارمیشن ملی ہے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی کزن کو بھی یہ سب بتا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ اس لڑکے سے یہ ساری باتیں ضرور شیئر کرے گی اور وہ لڑکا میری کزن کو اپنی باتوں میں الجھا کر ہر بات سے انکار کر دے گا۔ اسی لیے میں نے اس لڑکے سے خود بات کرنے کا سوچا۔ ایک دن کیمپس میں جاتے ہوئے میں نے اسے روکا اور کہا کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل پتہ چل چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری کزن ہرٹ ہو، اسی لیے اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اس کو وہ ساری پکچرز جو اس نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بنوائی تھیں وہ بھی حاصل کر لی ہے اور مجھے اس کے سارے افیئرز کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے۔ اس کے افیئرز کے پروف بھی ہیں۔ وہ لڑکا اپنے فرینڈ سے ہر اس لڑکی کی پکچر بھی شیئر کرتا تھا جن کے ساتھ اس کا افیئر ہوتا تھا۔ میں نے اپنے کلاس میٹ سے کہہ کر اس کے کزن سے وہ ساری پکچرز بھی لے لی تھی۔ میری بات سن کر اور وہ پکچرز دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور وہ مجھ سے لڑنے لگا اور کہنے لگا کہ تم خود اسے پسند کرتے ہو، اسی لیے مجھ پر ایسے الٹے سیدھے الزام لگا رہے ہو، اور میں تمہاری کزن کے پیچھے نہیں پڑا، وہی ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا اور میری اس سے بہت لڑائی ہوئی۔ ہماری لڑائی دیکھ کر میری کزن بھی وہاں آ گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تم دونوں ایسے کیوں لڑ رہے ہو، لیکن میں نے سب کے سامنے یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی کزن کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی اس نے مجھ سے کافی بار پوچھا کہ کیا بات تھی، تم اس سے کیوں لڑ رہے تھے۔ میں نے اسے بولا کہ دیکھو وہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کی پوری ڈیٹیل نکلوائی ہے، تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، وہ بالکل بھی تمہارے قابل نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تمہیں ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، وہ ایسا لڑکا بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو بہت کیئرنگ ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے اور وہ میرے ساتھ بہت سیریس ہے۔ میں نے اسے وہ ساری پکچرز دکھا دی جنہیں دیکھ کر وہ بہت شاکڈ ہو گئی اور وہ اپنے روم میں چلی گئی۔
کے مجھے لگا کہ شاید اب وہ اس لڑکے سے بریک اپ کر لے گی، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید اپسیٹ ہے اس لیے، لیکن جیسے ہی ہم یونیورسٹی پہنچے وہ لڑکا گیٹ پر اس کا ویٹ کر رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی یہ اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے۔ واپسی میں بھی اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی۔ اس کے اگلے دن سے اس نے میرے ساتھ یونیورسٹی جانا ہی چھوڑ دیا اور میرے چچا کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگی۔ میں نے اپنی کزن سے اس کے اس بیہیویئر کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی کیونکہ مجھے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے اس لڑکے پر ایسے الزام لگائے اور وہ ساری پکچرز بھی فیک اور فوٹو شاپ ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ اس لڑکے کے لیے اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ ریئلٹی کو بھی جھوٹ سمجھ رہی ہے۔ میری کزن نے مجھ سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں اسے میسج کرتا اور وہ مجھے رپلائی بھی نہیں کرتی تھی۔ کبھی میرے سامنے آ جاتی تو مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ 2 منتھ اس نے مجھے ایسے ہی اگنور کیا۔ مجھے لگا کہ اب کبھی ہمارا ریلیشن ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں بہت ہرٹ ہوا کہ میری تو کوئی غلط سوچ بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے اگین آپ سے بات کی اور آپ نے کہا کہ وظیفہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ رزلٹ ضرور ملیں گے۔ آپ سے بات کرنے کے 10 ڈیز بعد ہی میری کزن کے سامنے اس لڑکے کی اصلیت آ گئی۔ میری کزن نے اسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بہت بری حالت میں پکڑ لیا تھا۔ اس بات پر وہ بہت شرمندہ تھی اور میرے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت اپنے روم میں بند رہتی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں کافی دن تک یہ سب دیکھتا رہا۔ پھر ایک دن میں خود اس کے پاس گیا اور اس کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس لڑکے کی اصلیت جلدی تمہارے سامنے آ گئی۔ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ آپ کے وظیفے سے مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا ہے جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ دن بعد اس کے لیے گھر میں رشتے آنے لگے اور میں بہت بے چین ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اگر اس کی کسی اور سے شادی ہو گئی اور وہ خوش نہیں رہی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہی نہیں، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ انکار کر دے گی کیونکہ وہ مجھے صرف اپنا دوست سمجھتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کا وظیفہ لیا اور آپ کی سجیشن پر ہی دم کیا ہوا اسٹون بھی لیا، اور آپ کے اس وظیفے اور اسٹون نے تو 15 ڈیز میں ہی میریکل کر دیا۔ ایگزیکٹلی 15 ڈیز بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ ہی بہت سنسیئر رہے ہو، میں تمہارے علاوہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ دنوں سے میں تمہارے بارے میں بہت سوچ رہی ہوں۔ مجھے تمہاری عادت سی ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید کسی اور کے ساتھ اپنی لائف اسپینڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ جس طرح تم مجھے سمجھتے ہو، میری کیئر کرتے ہو اور مجھے پروٹیکٹ کرتے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ایسے کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں ایک دم سے یہ باتیں کیوں ریئلائز ہوئی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں خود نہیں جانتی۔ شاید جب سے یہ پرپوزلز آنے سٹارٹ ہوئے ہیں، جب سے میں ایسا سوچنے لگی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی چیز مجھے تمہاری طرف کھینچ رہی ہے۔ بہنا، اس کی یہ باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا
کہ آپ کے وظائف ماشاءاللہ بہت ہی پاورفل ہیں۔ الحمدللہ آپ کے دونوں ہی وظائف نے میری لائف میں میریکلز کیے ہیں۔ پہلا میریکل تو یہ کہ میری سب سے اچھی کزن اور میری بیسٹ فرینڈ کی زندگی خراب ہونے سے بچ گئی۔ دوسرا بڑا میریکل یہ کہ وہ میرے پاس واپس آ گئی۔ اس نے جیسے پچھلے 2 مہینوں میں مجھے اگنور کیا تھا، میں اس سے بہت زیادہ اپسیٹ تھا، لیکن میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کا چینل دکھایا، اور جس کی وجہ سے آج وہ میرے ساتھ ہے۔ آپ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سدا خوش اور آباد رکھے۔ میری دعا ہے کہ آپ ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتی رہیں اور ایسے ہی سب کے کام آتی رہیں۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے اگر ہم یقین سے کریں تو۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی اچھی طرح گائیڈ کیا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ تو آج کی جو ہماری سٹوری تھی یہ ہمارے جن بھائی کی تھی، انہوں نے بہت پیار سے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں اپنی ویڈیو ہم سے شیئر کی۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی کہ آپ نے اپنی ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اور میں تمام ممبر سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب بھی جب بھی وظیفہ کریں اور جو بھی دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ ہمارے اکیلے میں آنکھوں سے گرنے والے آنسو، ہماری تڑپ، ہماری چاہت سب اللہ کے سامنے ہے، اور ایک دن آپ سب کی لائف میں بھی ایسے ہی میریکلز ضرور ہوں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔